बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मैं लाहौर से बाहर रहा, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमता फिरता रहा और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में सदर मुल्कत से मुलाकात थी। CPNE के एक डेलीगेशन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात थी और आज मेरी मुलाकात इमरान ख़ान साहब से हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर इन मुलाकातों का अहवाल और मौजूदा हालात का तज्ज़िया कर सकूँ। आज मैं जब इमरान ख़ान की रिहाइश का ज़मान पार्क में पहुँचा तो वहाँ मुझे पंजाब पुलिस का कोई एक शख्स भी नज़र नहीं आया। पता चला कि उनकी बतौर वज़ीर आज़म सिक्योरिटी जो है वो विदड्रॉ कर ली गई है। अब मुझे मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन वहाँ किसी तरफ भी मुझे पुलिस का ना कोई इंतज़ामात नज़र आए जो पहले होते थे और ना ही कोई वर्दी वाला नज़र आया। लेकिन एक बेकरां हुजूम है सड़क पर और वो जो ज़मान पार्क की गली है जहाँ दो गलियां हैं, एक वो पुरानी दरवाज़ा जो होता था घर का और एक जो सर्विस रोड है कैनाल के उस पर दूसरा दरवाज़ा जहाँ से आजकल एंट्री होती है। दोनों जगह पे एक हुजूम है बेतहाशा और ना घर में दाखिल होना आसान है और ना उससे निकलना आसान है। दाखिल होने में तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। वापसी पे भी ये हुआ कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे निकलें और फिर खैर ख़ान साहब की सिक्योरिटी के शख्स ने हमें रास्ता दिलवाया और हम निकल सके और सरकारी सिक्योरिटी नज़र नहीं आई। इमरान ख़ान साहब हशाश बशाश हैं। वो जो मैंने स्पेशली पूछा कि अब क्या सूरत है, वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे थे। कहते अब काफ़ी तकलीफ़ कम हो गई है, नीचे टखने के करीब थोड़ी सी है, तो बाकी मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। जो गुफ्तगू हुई ख़ान साहब से वो आपने 92 न्यूज़ पर देख ली होगी। दो तीन पॉइंट उसमें बहुत अहम थे। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ इशारा करके कहा कि ये गवाह हैं इस बात के कि मुझे 2021 में एक गैर मुल्की आला शख्सियत ने ये बताया था जब मैं वहाँ गया और कुछ चीज़ें पाकिस्तान के लिए इमारात लेने के लिए और वो बातचीत हो गई और मैंने जब ये कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत और तमाम इदारे बशमूल फ़ौज सेम पेज पर हैं, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा उस शख्सियत ने कि अच्छा, मेरे जो इत्तलात हैं वो तो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। तो मैंने कहा आपकी इत्तलात क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत ख़त्म करने का तो फ़ैसला हो चुका है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह फ़ैसला किया है। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं? कहते मैंने फिर मुझे ताज्जुब भी हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं आपको गलत रिपोर्ट मिली होगी। हम वो तो हमारी बड़ी मुआवनत कर रहे हैं और हमारे साथ बड़े वफ़ादार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की तरफ इशारा देखा तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा हाँ बिल्कुल ये बात हुई। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुझे सिर्फ शक नहीं यकीन है कि 3-4 लोग जिनके बारे में मैं पहले भी इशारा करता रहा हूँ वो फ़ैसला कर चुके हैं मुझे एलिमिनेट करने का, क्योंकि ये ना आवाम का सामना कर सकते हैं, ना मुल्क में इलेक्शन कराना चाहते हैं और ना ही आवाम को उनका इक़्तिदार सौंपना चाहते हैं, आवाम को फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने उस दिन गिरफ़्तारी नहीं दी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जब ये देखा कि आवाम पर, मेरे कारकुनों पर तशद्दुद होगा और ज़ाहिर बात है कि हर इंसान की एक क़ुव्वत बर्दाश्त की भी एक हद होती है, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं
گرفتاری دے دوں، بلکہ میں اندر گیا اور اندر جا کے بشریٰ بیگم سے کہا کہ میں اب گرفتاری دینے جا رہا ہوں، میں نے سامان باندھ لیا ہے، اب آپ لوگ نے صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ اور لیکن جب میں واپس آیا تو بالکل فضا بدل چکی تھی، کیونکہ ہمارے چند کارکنوں نے پولیس کو بھی اور رینجرز کو بھی پسپا کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا، لیکن یہ دوسری بار تھا جب میرے دروازے پر بختر بند گاڑی لا کے کھڑی کر دی گئی تھی۔ اتنی ہیوی شیلنگ ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا اور ہمارا کمروں میں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو فورسز آئی تھیں مجھے گرفتار کرنے، ان کے دل میں ایسی ہیبت ڈالی۔ ہمارے کارکن بہت کم رہ گئے تھے اس وقت، وہ درجنوں میں تھے، سینکڑوں میں نہیں تھے، لیکن وہ خوف زدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اسی طرح ایک پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی میں نے فیصلہ کیا۔ میں پہلے 3 دفعہ، ایک 25 مئی کو میں نے کال آف کیا دھرنا، جو میرا پروگرام تھا، پھر میں نے 26 نومبر کو کال آف کیا، اور پھر پہلے ریلی جو جس دن میں نے کرنی تھی، اور جو یہ تشدد سارا کچھ ہوا جس میں ذل شاہ شہید ہوا، تو اس کی وجہ سے میرا کارکن جو ہے وہ مشتعل ہے، غصے میں ہے، اس کی قوت، اس کا صبر جواب دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ کب تک آئین اور قانون کو لے کے بیٹھے ہوئے گے؟ دوسری سائڈ تو نہ قانون کو مانتی ہے نہ آئین کی مانتی ہے، جن کی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا وہ تو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن میں نہیں چاہتا کہ ملک کا نقصان ہو، جمہوریت کا نقصان ہو، میرے کارکنوں کا نقصان ہو، تو میں نے اسی لیے فیصلہ کیا۔ پھر میرے کارکنوں کا دباؤ آیا بہت زیادہ کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں گے۔ پھر میرے پاس کچھ ایسی معلومات آئیں جس کی وجہ سے مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ میرے کارکن نہیں چاہتے کہ میں گرفتاری دوں، ادروائز، لیکن اب میں نے چونکہ انڈرٹیکنگ دی ہے، اگر اس انڈرٹیکنگ کا شورٹی بانڈ جو میں نے دیا ہے اسلام آباد کی لوئر کورٹ کو، اگر وہ احترام کرتے ہیں تو میں پھر 18 کو گرفتاری دے سکتا ہوں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ون سائیڈڈ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، دوسری طرف سے بھی مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ قانون کے مطابق میرے ساتھ سلوک ہوگا اور قانون کے مطابق ہی چلا جائے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ جس تکبر کا شکار تھے اور جو سمجھتے تھے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کوئی بہت زیادہ ذہین آدمی نہیں تھے اور بہادر تو بالکل ہی نہیں تھے، تکبر ان میں بہت زیادہ تھا، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے۔ احساس کمتری کا ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بعد میں کہا میرے معزولی کے بعد کہ جی یہ دیکھیں شلوار قمیض پہن کر چلا جاتا تھا، اردو بولنا شروع کر دیتا تھا، اور خود اس کو جو انگریزی 1-2 دفعہ اس نے بولی تو مجھے پتہ ہے، میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوں کہ اس کو کتنی ایک انگریزی آتی تھی، لیکن احساس کمتری یہ تھا کہ جی انگریزی بولنی ہے اور پینٹ کوٹ پہننا ہے یا وردی پہننا ہے، اور اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ عقل بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک خوش فہمی کا یا خوش گمانی کا شکار ہوگا، اور وہ بالکل اس بات کو بھول گیا کہ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے، ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے، اور ایک منصوبہ اور ایک تدبیر، ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی نے ہی عملی شکل اختیار کرنی ہوتی، انسان نے کچھ نہیں کرنی ہوتی۔ لیکن باجوہ چونکہ شاید ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا تھا، اور یہ تکبر کا ہی انجام ہے کہ آج وہ دم دبا کر پاکستان سے بھاگ گیا اور دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور عوام کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ اس طرح کی باتیں کی، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں جو میڈیا کے ذریعے۔ تو خان صاحب جو مجھے لگا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار بیٹھے ہیں کہ اگر یہ 30 اپریل کو پنجاب کے اور 28 مئی کو
KBK کے الیکشن نہیں کراتے، آئین سے انحراف کرتے ہیں، تو ایک بڑی تحریک اس ملک میں اٹھے گی، کیونکہ لوگوں کا پیمانہ صبر بھی اب لبریز ہو چکا ہے، اور شاید اس تحریک کی قیادت وکلاء کریں، اور یہ 2008 کی اور 2009 کی جو تحریک تھی ججز بحالی تحریک کی، اس سے بڑی تحریک ہوگی، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین کے ساتھ قوم کھڑی ہو، وکلاء برادری کھڑی ہو، سیاستدان کھڑے ہوں اور ہم آئین کو بچائیں، کیونکہ آئین سے اس انحراف کا مطلب یہ ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہوگا، اور الیکشن ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک میں آئین ختم ہو چکا ہے، اور شاید یہ ٹیک اوور کی طرف پیش رفت ہوگی، ٹیک اوور ہی کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کچھ آف دا ریکارڈ باتیں بھی ہوئیں، ان کا تذکرہ مناسب نہیں ہے۔ کل جب ہماری ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہوئی، وہ CPNE کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ملاقات تھی، تو اس میں اور بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن دو چیزیں جو تاثرات ہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے حوالے سے بہت شکوہ کناں تھے کہ وہ بے جا فیور دیتی ہے عمران خان کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا بلکہ دیوار سے چنا جا رہا تھا تو کسی عدالت نے سوئے موٹو نہیں لیا، سوئے موٹو ایکشن نہیں لیا، نوٹس نہیں لیا۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم چاہتے ہیں الیکشن سے تو کوئی جماعت انحراف نہیں کر سکتی، لیکن دیکھیں دہشت گردی کی جو لہر آ چکی ہے، اور معاشی حالت یہ ہے کہ وہ ہم سے 25 ارب روپے مانگ رہے ہیں ان الیکشن کے لیے، 20 ارب روپے الیکشن کمیشن، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ IMF نے تو ہمارا بالکل نطقہ بند کر دیا ہے، سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، ہم 1 روپیہ بھی اس کی رضامندی کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے۔ تو وہ بڑی بے بسی نظر آئی، معیشت کے حوالے سے بھی اور انتخابات کے حوالے سے بھی، اور لگتا تھا کہ جی نیریٹو تو وہ یہی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور معاشی حالات اور سیاسی حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ دوسری جو بات انہوں نے کہی جو امپورٹنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے یہ سوال کیا ان سے کہ جناب وزیر اعظم یہ فرمائیں کہ IMF کے جو معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا صرف یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ہم تمام اقدامات کر چکے ہیں، تمام شرائط پوری کر چکے ہیں، تو پھر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کی کیا وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہماری قومی سلامتی سے متعلقہ امور ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ شرائط IMF منوانا چاہتی ہے؟ میرا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا، بات میں نے اس طرح ملفوف انداز میں کی، لیکن وزیر اعظم بات سمجھ گئے کہ کیا وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بھی کوئی شرائط پیش کر رہے ہیں، کیا چین کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی شرائط پیش کر رہے ہیں، کیا CPEC کے جو منصوبہ ہے اس کو رول بیک کرنے کے لیے یا اس کو سست کرنے کے لیے یا اس کے جو اخراجات ہیں ان کے آڈٹ کے لیے بھی کوئی شرط عائد ہو رہی ہے؟ تو وزیر اعظم نے جواب جو دیا اس میں سارے سوالات کو جو ہے کور کیا گیا، اور جواب سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ شرائط ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی ہر حکومت، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ہر ادارے کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے جو سلامتی کے امور ہیں، اسٹریٹجک جو ہمارے اثاثے ہیں اور ہمارے جو اسٹریٹجک سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی شرط قبول نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، آپ میرے جواب کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رضا ربانی صاحب نے
چند دن پہلے جو پریس ریلیز جاری کیا تھا اور جو مختلف انگریزی اخبارات نے شک و شبہ کا اظہار کیا تھا وہ درست ہیں، اور رضا ربانی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں آ کر وزیر اعظم بتائیں کہ کیا IMF اپنے آقاؤں کے اشارے پر، یہ آقاؤں کے اشارے کے بعد میں اپنے طور پر کر رہا ہوں، کوئی ایسی شرائط تو نہیں منوانا چاہتی جس کی وجہ سے ہم کمپرومائز کریں اپنے نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے یا چین کے ساتھ دوستی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے۔ تو وزیر اعظم کے جواب سے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ہم دباؤ کا شکار ہیں، اور اللہ کرے کہ جو وزیر اعظم نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کم از کم اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری صدر مملکت سے بھی ملاقات ہوئی، اور لیکن یہ ہے کہ اس وقت آج کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کو سب سے زیادہ جس پر سوچنا چاہیے کہ آپ اتحاد، اتفاق، مذاکرات، مفاہمت، قومی استحکام، سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے بغیر نہ تو IMF کے دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ملک میں بے یقینی کی فضا ختم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ملک کی معیشت درست ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف اور ادراک جتنی جلدی کر لیا جائے گا اتنی جلدی ہی اس دلدل سے قوم بھی نکلے گی، حکمران اتحاد بھی نکلے گا، ملک بھی نکلے گا۔ لیکن جو تاخیر ہوتی جائے گی بیڑا غرق ہوتا رہے گا، اور قومی مفادات پر ہمیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اور دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، حکمران ہیں، رولنگ ایلیٹ ہے، وہ ایک شخص یا چند اشخاص کی جو فرمائش ہے، چند اشخاص کی جو خواہش ہے، چند اشخاص یا افراد اور کسی ایک گروہ کا جو ماضی کے حوالے سے ایک سوچ ہے،